जनाब पैगंबर की मिदहत मुझे करने से कोई रोक न पाएगा। थोड़े से हवाले के साथ बस अब मैं आज के इस स्टेज पर बैठे हुए मेहमान मुकर्रिर जो कि बड़ी मशक्क़तों सफरों को बर्दाश्त करके हमारे और आपके बीच दरमियान में तशरीफ लाए हुए हैं, मैं इस शेर के साथ आगे बढ़ रहा हूं कि गुलामाने मोहम्मद को सदा बेदार रहना है, गुलामाने मोहम्मद को सदा बेदार रहना है, गुलामाने मोहम्मद को सदा बेदार रहना है। हमें अभी खत्मे नबूवत पर बहुत होशियार रहना है और महाजों मोर्चों पर जानिसारों को खड़ा रखना, महाजों मोर्चों पर जानिसारों को खड़ा रखना। सरों की फसल कट जाए मगर पहरा खड़ा रखना, अभी है मार के बाकी हमें तैयार रहना है। गुलामाने मोहम्मद को सदा बेदार रहना है और फकत खत्मे नबूवत से मुसलमानी सलामत है, फकत खत्मे नबूवत से मुसलमानी सलामत है, वगरना ऐ मुसलमानों क़यामत ही क़यामत है, वगरना ऐ मुसलमानों क़यामत ही क़यामत है। हमें इश्क़े रिसालत से सदा सरशार रहना है, गुलामाने मोहम्मद को सदा बेदार रहना है। और उठो मायूसियों की जिंदगी से मौत बेहतर है, उठो मायूसियों की जिंदगी से मौत बेहतर है, अमी मरकर हयाते जावेदा पाने का वक्त आया। आइए इन्हीं चंद मिसरों के साथ मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ आज के इस जलसे तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के मेहमान मुकर्रिर वकील एनाफ हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद हुज़ैफ़ा साहब, उस्ताज़ हदीस मदरसा सिराजुल उलूम भिवंडी और सदर जमीयत उलमा थाने वनाज़िम तंज़ीम जमीयत उलमा महाराष्ट्र, उनसे मैं दरखास्त करूंगा कि मजमा बड़ी देर से आपके इंतजार में है, हजरत आप तशरीफ लाएं और आज के इस जलसे को और हम लोगों को अपने मवाइज़ हसना से हम सामीन के क़ुलूब को मुजल्ला व मुसफ़्फ़ा फरमाएं। हाफिज उमर साहब ये फरमा रहे हैं कि हजरत के बाद जनाब अशफाक बहराइची और हाफिज फहीम साहब तिहानवी तशरीफ रखेंगे। आप हजरात तशरीफ देखिए, आप हजरात से ऐलान किया गया है, थोड़ी कुर्सी को छोड़ करके आगे आ जाए तो बहुत बेहतर होगा। वो जो पीछे बैठे हो आ जाइए, आप लोग आ जाइए, आ जाइए, बहुत मेहरबानी होगी। बड़ी लजाजत से कह रहा हूँ आप लोगों से, अल्लाह आप हजरात के इस आने को कबूल फरमाए। इंसान जब एक जगह बैठ जाता है थोड़ी सी तकलीफ होती है, लेकिन इंशाअल्लाह इस तकलीफ को अल्लाह रब्बुल इज्जत राहत में बदल देगा। अल्लाह आप हजरात को सलामत रखे। माशाअल्लाह, आ जाइए, आ जाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हाज़रीन मजलिस और मैक की आवाज़ जहाँ तक जा रही हो, बस्ती की माँ बहनों, आज का इजलास दो उन्वानों पर मुश्तमिल है। पहला उन्वान जिस पर मौलाना इसहाक़ साहब ने गुफ्तगू की और दूसरा उन्वान है तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के सिलसिले में मेरी कोशिश होगी कि मैं आसान अल्फाज में आपको नबूवत, ख़त्म नबूवत और फिर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत समझाने की कोशिश करूँ। उसूली तौर पर एक बात समझ लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमको और आपको इस दुनिया में भेजने से पहले आसमानी निज़ाम में जिस जगह पर हमारी रूहें जमा है वहाँ हमसे अहद लिया, एक सवाल किया।
سوال یہ تھا کہ میں تم کو دنیا میں بھیجوں گا تو وہاں جانے کے بعد اطاعت میری کرو گے یا کسی اور کی؟ میری مانو گے یا اپنی منمانی کرو گے؟ ہم سب کی روحوں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ آپ کی مانیں گے۔ یہ سوال و جواب، یہ قول و قرار، عہد و پیمان 90 پارے کے اندر قرآن کے اندر مذکور ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ پروردگار نے پوچھا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ ہو گیا قول و قرار۔ اب انسانوں کا دنیا میں آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس کے بعد اگر خداوند قدوس نے کسی نبی پیغمبر کو نہ بھی بھیجا ہوتا تب بھی ہم اپنے اس عہد و قرار کی بنیاد پر، اپنی اس باؤنڈیشن کی بنیاد پر، دنیا کے اندر کسی دستاویز پر ہماری سگنیچر لے لی جائے، فنگر پرنٹ لے لیا جائے تو ہم لاکھ انکار کریں لیکن کوئی سنتا نہیں۔ تمہاری تحریر موجود ہے، سگنیچر ڈپلیکیٹ ہو سکتی ہے، تمہاری فوٹو موجود ہے، تمہارے فنگر موجود ہے، تمہارے آنکھوں کے اندر کی نشانیاں موجود ہیں، انکار کیسے کرو گے؟ تو ہم سب یہ قول و قرار کر کے آئے، لیکن خداوند قدوس نے مزید کرم کیا کہ انبیاء کرام کو بھیجا اسی عہد کی یاد دہانی کے لیے۔ اسی لیے انبیاء کرام کی بعثت کو نعمت کہا گیا، اللہ کا کرم کہا گیا، ہمارا حق نہیں ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ نے ایمان والوں پر کرم کیا، احسان کیا کہ انسانوں میں انسان نبی بنا کر بھیجے۔ ایک اصولی بات۔ دوسری بات، یہ نبی کون ہوتے ہیں اس کو سمجھیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم ہی انسانوں میں سے کچھ بندوں کا انتخاب کرتے تھے، ان کی تربیت کرتے تھے، اور جب وہ عمر کے اس مقام کو پہنچ جاتے تھے جہاں سماج میں وہ ذرا سا بڑی عمر کا شمار ہو، مثال سمجھ لیجئے، بچہ 12 سال کے بعد بالغ ہو سکتا ہے، 15 اور 12 کے بیچ میں۔ بچیاں عام طور پر 10 11 12 سال میں بالغ ہوتی ہیں، بچے 12 13 14 سال میں، دونوں کی آخری عمر 15 سال ہے۔ 15 سال کے بعد بچہ بھی بالغ شمار ہوگا، بچی بالغ شمار ہوگی، لیکن پختہ عمر نہیں کہلاتی۔ اگر کہیں بیٹھک ہو رہی ہو سماج کے ذمہ داروں کی اور 18 20 سال کا نوجوان پہنچ جائے تو کہیں گے بیٹا ابو کو بھیجو، یہ بڑوں کی میٹنگ ہے، بچوں کی میٹنگ نہیں ہے۔ وہ کہ بالغ ہوں میں، بالغ تو ہو لیکن ابھی پختہ نہیں ہوئے ہو، ابھی جوانی ڈھلی نہیں ہے۔ جب جوانی ڈھل جاتی ہے تو وہ سماج میں اعتبار کا مقام شمار ہوتا ہے۔ تو خداوند قدوس انبیاء کرام کو تربیت دے کر تیار کر کے جب جوانی ڈھلتی تھی، عام طور پر انبیاء کرام کو نبوت 40 سال کی عمریں ملی۔ یہ عمر سماج میں اعتبار کی عمر ہوتی ہے۔ تو خداوند قدوس اپنے مقرب فرشتے کو اپنا پیغام دیتے تھے۔ وہ مقرب فرشتہ کون؟ جبرائیل امین۔ کتنا طاقتور؟ ایک تو فرشتے خود طاقتور ہیں ہمارے مقابلے میں، پھر جبرائیل امین کے 800 بازو ہیں، 800 پر فرشتوں کے زائد بازو ہیں۔ ہمارے 2 ہاتھ 2 پیر، فرشتوں کے کسی کے 4 کسی کے 6 کسی کے 8 کسی کے 100 200، جبرائیل امین کے 800۔ اس بات کو سورہ فاطر کے اندر بتلایا گیا، الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع۔ اس پر بس نہیں کہا یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ تو جبرائیل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں، جن کی طاقت اتنی ہے کہ اگر ایک پر مار دیں تو آپ کا سلطان پور ڈسٹرکٹ الٹ پلٹ ہو جائے گا، تہو بالا ہو جائے گا۔ 800 پر ہیں ان کے۔ قرآن نے ان کا تعارف کرایا
وہ فرشتہ جو انتہائی طاقتور ہے، وہ ہمارا کلام لے کر نبیوں کے پاس آتا تھا، بیچ میں کوئی شیطان، کوئی ڈاکو، کوئی گنڈا چھین لے، تصور نہیں ہے۔ اس فرشتے کی معرفت اس نیک بندے پر جس کو نبی اور رسول کہتے ہیں، اللہ کا کلام اترتا تھا۔ جس بندے پر اترا اس کو نبی کہتے، جو فرشتہ لے کر آیا وہ جبرائیل امین ہے، جو کلام اترتا اس کو وحی کہتے۔ یہ ہے سلسلہ انبیاء کرام کا۔ پہلے نبی سیدنا آدم علیہ السلام اور آخری نبی امام الانبیاء سرور کونین سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلی اصولی بات سن لیجیے، نبی کا انتخاب کون کرے گا؟ اللہ کریں گے، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ نبی کے انتخاب میں بندوں کو حق رائے دینے کا حق نہیں ہے۔ کون نبی ہوگا کون نہیں ہوگا یہ بندوں کے مشورے پہ ڈیپینڈ نہیں ہے۔ جس طرح خدا کی خدائی ہمارے مشوروں پہ ڈیپینڈ نہیں ہے، ایسے ہی رسول کی رسالت ہمارے مشوروں پہ ڈیپینڈ نہیں ہے۔ اللہ کی مرضی، اللہ اعلم حیث رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے رسالت کس کو دینی ہے۔ اسی لیے مکے والوں نے جہاں بہت سی بدتمیزیاں کی تھی، ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ اللہ نے ان کو نبی بنا دیا، ان کے پاس باغ باغیچہ نہیں ہے، فوج نہیں ہے، لڑاکو جنگجو نہیں ہے، کسی بڑے سردار کو نبی بنایا ہوتا۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، مکے اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی کو اللہ کو نبوت دینی چاہیے تھی۔ تو اللہ نے جواب دیا، بندو اپنی اوقات میں رہو، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، نبوت اللہ کی نعمت ہے۔ ارے احمقو، اس سے ہٹ کر ہم جب روزی بانٹ رہے تھے، امیری غریبی بانٹ رہے تھے، بیماری اور صحت بانٹ رہے تھے، عقل مند اور احمق کون ہوگا ہم طے کر رہے تھے، تب ہم کو تمہارا مشورہ نہیں لگا۔ یہ تو روحانی منصب ہے، یہاں تمہارے مشورے کی تو اور کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات لیتخذ بعضہم بعضا سخریا، ہم نے انسانوں کے اندر فرق درجات، فرق مراتب رکھے ہیں تاکہ کام چلے۔ ابھی آپ کے گاؤں میں کچھ ذمہ دار ہوں گے، کچھ غریب ہوں گے، کچھ مالک ہیں، کچھ نوکر ہیں۔ کیا ذمہ دار مالک آ کر کھیت میں خود کام کرے گا، اپنا کھیت خود کاٹے گا، غلہ خود ماڑے گا، غلہ خود ڈھوئے گا؟ نہیں، نوکر کام کریں گے۔ اب وہ نوکر غریب نہ ہوتا تو کام کرتا؟ آپ بتائیں مجھے۔ کچھ کا امیر ہونا، کچھ کا غریب ہونا، انسانوں تمہاری ضرورت ہے، تمہاری مجبوری ہے۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، کوئی کسی کے انڈر میں کام کب کرے گا؟ جب اس کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، اور پیسہ ہوگا تو آپ کیا کام کرے گا؟ ایک شخص دعا مانگ رہا تھا، پروردگار آپ کے خزانے میں کچھ کمی نہیں ہے، سب کو مالدار بنا دے۔ ایک سے ایک من چلے ہوتے، مانگ رہا ہے، آگ لگ گئی۔ خواب دیکھا، سارے انسان مالدار ہو گئے، دعا قبول ہو گئی، بہت خوش، سارے انسان مالدار ہو گئے۔ شہری زندگیوں میں آئندہ صبح جو ناشتے میں سامان استعمال ہوگا، دودھ، بٹر، کھاری، انڈا، ٹوسٹ، پاؤ، وہ لوگ ریڈی میڈ لیتے ہیں۔ لوگ آتے ہیں بیچنے والے، دودھ کے ساتھ پاؤ دے دو، کھاری دے دو، بٹر دے دو، بسکٹ دے دو۔ پھر اس کے بعد ناشتہ بنتا ہے تو بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، پھر گھر کے مرد حضرات ناشتہ کر کے اپنے اپنے کام میں جاتے ہیں۔ یہ نظام ہے۔ اب صبح ہو گئی، عورت نے کہا ارے دودھ والا نہیں آیا، چائے کیسے بنے گی، بچوں کو ناشتہ کیسے دیں گے؟ وہ دودھ والا کیوں نہیں آیا تھا؟ مالدار ہو گیا تھا، اب دودھ کیوں بیچے گا وہ غریب صبح 4 بجے اٹھ کر دودھ پاؤ کیوں بیچ رہا ہے؟ 2 پیسہ کما کر بچوں کا پیٹ پالوں گا نا بھائی، وہ تو مالدار ہو گیا۔ جو مالدار ہوا دودھ بیچنے نکلے گا؟ نہیں آیا دودھ والا، چلو جان دو کل شام کو جو بچا ہے اس کو کھا کر کے
ناشتہ کر لیتے ہیں، بچوں کو اسکول تیار کر دو، تیار کر دیا تو اسکول کی گاڑی بھی نہیں آئی، کیوں؟ ڈرائیور مالدار ہو گیا، اب گاڑی کیوں چلائے گا وہ؟ ارے بھائی گاڑی نہیں آئی تو آٹو بلا لیتے، نیچے اترے آٹو تو کوئی آٹو والا ہی نہیں، سب تو مالدار ہو گیا، چلو اپنی گاڑی سے میں چھوڑ دیتا ہوں، گاڑی میں ہوا کم ہے ڈلوا لوں، پنچر والا نہیں، مالدار ہو گیا۔ یا اللہ نظام چلے گا کیسے؟ دعا کیا مانگ رہا تھا؟ سب کو مالدار بنا دے، اتنے میں ہوش ٹھکانے آ گئے، بس آنکھ کھل گئی، تو آنکھ کھلتے ہی بولتا ہے کہ نہیں نہیں پروردگار، جو تھا بالکل صحیح ہے، جو ہے بالکل صحیح ہے۔ تو لوگوں نے کہا کیا ہوا بھائی؟ بولے میں دعا مانگتے مانگتے آنکھ لگ گئی، 5 منٹ میں سب دیکھ لیا میں نے۔ یاد رکھیے گا، ایک پریوار چلانا مشکل ہے، ایک گاؤں کو سنبھالنا مشکل ہے، وہ کائنات کو چلا رہا ہے۔ تاریخ کے اندر بہت سے واقعات لکھے۔ ایک صاحب کے ہاں 2 بیٹی آئی اپنے اپنے گھروں سے، ابو سبزی سوکھ رہی ہے، اگر پانی نہیں برسا تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، دعا کرو پروردگار پانی برسا دے ورنہ سبزیاں سوکھ جائیں گی۔ دوسری بیٹی کہنے لگی ابو ہمارے گھر میں مٹی کے برتن بنتے ہیں، بنا کے سوکھنے رکھے گئے ہیں، بادل دکھ رہا ہے، دعا کرو ہرگز نہ برسے ورنہ سارے برتن خراب ہو جائیں گے۔ وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ 2 بیٹیوں کی بات پوری نہیں کر پا رہا ہوں۔ اسی لیے بندوں سے کہا جاتا ہے جتنی عقل اتنا ہی لگاؤ، کائنات کے نظام میں خدا پر کمنٹ مت کرو۔ 12 تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ مکے والوں نے کیا کہا تھا؟ قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دینے کے مکے اور طائف کسی چودھری کو نبوت دی ہوتی تو ہم مان لیتے۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ اہم یقسمون رحمت ربک، یہ تمہارے رب کی نعمت ہے، یہ تقسیم تم کرو گے کم وقت، تمہاری اوقات۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات یتخذ بعضهم بعضا سخریا، ہم جب دنیا کی مادی تقسیم کرنے بیٹھے تھے تب ہم کو تمہارا مشورہ نہیں لگا تھا، یہ تو روحانی تقسیم ہے، یہاں تمہارے مشورے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نبی کا انتخاب اللہ کرے گا، کس کو نبوت دینی فیصلہ اللہ کریں گے۔ انبیاء کرام آتے رہے، جب دنیا غیر آباد تھی کچھ لوگ تھے، اس وقت مسائل کچھ اور تھے، جب دنیا اور آباد ہوئی تو مسائل کچھ اور ہوئے۔ انبیاء کرام کے ہاں تعلیمات جو ہیں اصولی طور پر 4 درجات ہیں، 4 مراحل ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک پہلا مرحلہ، سیدنا نوح علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک دوسرا مرحلہ، اور موسیٰ علیہ السلام سے لے کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک، چونکہ موسیٰ اور عیسیٰ دونوں بنی اسرائیل کے نبی ہیں، تیسرا مرحلہ، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک چوتھا مرحلہ۔ 4 مراحل ہیں، چاروں مراحل کا انداز الگ ہے، احکامات الگ ہیں، حالات الگ ہیں۔ کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے لمبی لمبی پھینکنے کا، پچھلے انبیاء کرام کے حالات سے استدلال کرنے کا، نبیوں پر کمنٹ کرنے کا، عقل کے ناخون لیں۔ یہ نزاکتیں ملحوظ رہیں۔ محدثین، مفسرین اور فقہا اور اصول فقہ لکھنے والوں نے جو مراتب طے کیے ہیں اور ہر مرتبے کے الگ الگ احکامات طے کیے ہیں، اس نزاکت کو سمجھیے۔ پہلا مرحلہ ہے آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک کا۔ اس وقت انسانیت بالکل شروع دور میں ہے، انسان کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کیا کھانا اور کیا نہیں کھانا۔ ابھی آپ نے گیہوں بویا، چنا بویا، مسور بولا، ارد بویا، جوار بویا، باجرہ بویا، یہ تمام دانے انسانوں کے پاس ہیں۔ آج سے 50-60 سال پہلے اتنی کوالٹی کی سبزیاں نہیں تھی، اتنی کوالٹی کے دانے نہیں تھے، اتنی کوالٹی کے سامان نہیں تھے، مستقل کوالٹیاں بڑھتی جا رہی ہے۔ جس طریقے سے پہلے گاؤں میں ڈاکٹر، سر درد تو وہی ڈاکٹر، پیٹ درد تو وہی ڈاکٹر، ہڈی، چمڑا، دانت، ناک، کان، آنکھ، پیشاب پخانا وہی ڈاکٹر تھا، اور اب
آج سے 15-20 سال پہلے تک کینسر 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 تو کینسر، اب 10 کوالٹیاں تو آج ہے کینسر کی، اور الگ الگ کوالٹیوں کا الگ الگ علاج ہے۔ یہ انسانوں کی تحقیقات بڑھتی رہتی ہے۔ شروع دور میں تو انسان کے پاس مکان بھی نہیں تھا۔ مکان کیسے بنتا ہے؟ مکان کے لیے آپ کچی دیوار اٹھائیں گے تو مٹی کھودیں گے پھوڑے سے، تو پھوڑا کہاں بنے گا؟ وہ لوہے کا پترے کا پھوڑا بنانے والی مشین کہاں سے لاؤ گے؟ لکڑی کاٹو گے کلہاڑی، تو کلہاڑی کہاں سے لاتے آپ؟ انسان کے پاس آگ نہیں تھی، سوکھے پتوں کو جمع کر کے پتھر رگڑ کے انسان آگ وجود میں لاتا تھا۔ پہاڑوں کی کھو کے اندر، پیڑوں کے تنے کے اندر انسان رہتا تھا۔ انسان کے پاس کپڑا نہیں تھا، کیوں؟ کپڑا بننے کے لیے مشین کہاں سے لاتے؟ سوئی کہاں سے لاتے؟ سوجا کہاں سے لاتے؟ ذرا آپ غور کیجئے، انسان کے پاس کچھ نہ ہو تو کیا کرے گا وہ؟ انسان اس دور سے گزر رہا تھا۔ اس دور کے انسان کو آخری دور کے انسانوں کے احکامات دے دی جائے، غریب مر جائے گا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک کے بیچ کا دور جو ہے بہت ہلکی پھلکی باتیں ہیں، اور اس دور میں نافرمان قوموں کو نہ عذاب آیا نہ ان کے خلاف جہاد ہے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں نافرمان قوموں پر عذاب آیا، جہاد ابھی بھی نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں نافرمان قوموں کی ہلاکت کی داستان ہے۔ جتنی قوموں کی ہلاکت کی داستان قرآن سنا رہا ہے، قوم عاد، قوم سمود، قوم فلاں، قوم فلاں، قوم فلاں، وہ سب اسی دور کی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جہاد کی اجازت ہوئی، جہاد کا حکم ہوا۔ جب مصر چلے گئے، فرعون مر گیا اور جنگل میں مارے پھر رہے تھے۔ موسیٰ دھوپ بہت لگتی ہے، تقریباً 10 سے 12 لاکھ کی آبادی تھی بنی اسرائیل کی، جنگلوں میں پڑے ہوئے، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے دھوپ بہت لگتی ہے، بادل لا کر تان دیا، ان کے اوپر سایہ ہو گیا۔ موسیٰ کھائیں کیا؟ اتنی بڑی آبادی کھائے گی کیا؟ تو پیڑوں کے تنے میں حلوہ جمنے لگا اور چھوٹے پرندے آنے لگے بٹیر سائز کے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، یہ کیک جیلی ان کو دے دیا گیا۔ پھر پروردگار نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ اپنی قوم سے کہو جو تمہارا آبائی وطن ہے وہاں جاؤ، یہاں کہاں مارے پھر رہے ہو؟ کہاں سے آئے تھے؟ یہ آبائی وطن تھا کہاں؟ یہ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولاد ہی تو ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کا سیکنڈ نام اسرائیل ہے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، حضرت یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل ہے۔ ان کے 12 بیٹے تھے، ایک حضرت یوسف، 11 اور۔ ان 12 بیٹوں سے جو نسل چلی وہ بنی اسرائیل کہلائی، 12 قبیلے۔ یہ کنعان سے مصر آئے کب؟ بہت لمبا واقعہ ہے، اختصار سے اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، پھر قافلے نے ان کو نکالا، انہوں نے غلام بنا کر بیچ دیا، مصر گئے، وہاں رہے، بادشاہ کے بیٹے کے قائم مقام رہے، خوبصورت نوجوان تھے۔ پھر زلیخا کی نیت خراب ہوئی، اس نے برائی کی دعوت دی، آپ نے انکار کیا، پھر آپ کو جیل ڈالا گیا، تقریباً 12 سال جیل کاٹی آپ نے، اور اس کے بعد پھر پروردگار نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا۔ پھر بادشاہ نے خواب دیکھا، انی ارى 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات یا ایها الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون۔ اے علماء درباریوں، میں نے خواب دیکھا ہے، 7 سوکھی بالیاں، 7 ہری بالیاں، سوکھی بالیاں ہری بالیوں کو کھا رہی ہے، 7 دبلی پتلی مریل گائے، 7 صحت مند گائے، دبلی پتلی گائے صحت مند گائے کو کھا رہی ہے۔ انی ارى 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف، صحت مند گائے کو پتلی گائے کھا رہی ہے، و7 سنبلات خضر وأخر یابسات، 7 ہری بھری بالیاں اور 7 خشک بالیاں یہ ان کو کھا رہی ہیں۔ یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون۔ خواب بہت اہم تھا، ان میں سے کسی کے بس کا نہیں تھا۔
اب یہ درباری جن کی روزی روٹی وہاں چل رہی تھی، اگر یہ کہیں کہ ہم کو نہیں معلوم تو بادشاہ بتا دے گا کم بات، نکلو یہاں سے۔ تو کیا کہا؟ قالوا اضغاث احلام، بڑا گندا خیالات ہے، زیادہ کھانا کھا لیا ہوگا، کھٹا میٹھا کھا لیا ہوگا، ایسیڈیٹی بڑھ رہی ہوگی۔ ان چھوٹی موٹی باتوں میں ہم نہیں پڑتے، جس کو کہا گیا الناس اعداء لما جہلوا، اپنی جہالت چھپانے کے لیے بات گھماتے۔ بادشاہ پریشان تک، یا اللہ اتنا اہم خواہ میں، چلو درباریوں سے حل نہیں ہوا، اس سے پوچھ اس سے پوچھ۔ تو ہوا یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں جا رہے تھے تو ان کے ساتھ 2 نوجوان اور جیل میں گئے تھے، اس کو قرآن نے کہا دخل معه السجن فتیان، اور ان دونوں نے خواب دیکھا۔ قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا وقال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر، ایک نے کہا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور ایک نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ سر پر جھوا ہے، ٹکری ہے، اس میں روٹیاں ہیں اور پرندے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ تو آپ تعبیر دیں۔ آپ نے تعبیر دی کہ جس نے دیکھا ہے شراب نچوڑ رہا ہوں، اس کو بادشاہ رہا کرے گا، وہ بادشاہ کا ساقی بنے گا۔ اور جس نے خواب دیکھا ہے انی ارا احمل فوق رأسی خبز تأکل الطیر، اس کو پھانسی ہوگی، اس کی لاش کو پرندے نوچ نوچ کے کھائیں گے۔ اور ہوا وہی، اس کو پھانسی ہوئی اور وہ رہا ہو گیا۔ جب یہ رہا ہو رہا تھا تو آپ نے کہا وقال للذی ظن انه ناج منهما اذکرنی عند ربک، ذرا بادشاہ سے کہنا پردیسی مسافر کو کیوں جیل میں ڈال رکھا ہے، بے قصور ہے، چھوڑو اس کو۔ یہ حضرت رہا ہوئے بھول گئے۔ جب بادشاہ نے خواب دیکھا اور پریشان ہوا تو اس نے کہا او حضرت، جیل میں ایک بزرگ نوجوان ہے، وہ اس فن کا ایکسپرٹ ہے، میں جاتا ہوں۔ بھاگتا ہوا آیا، ایوہ الصدیق وافتنا یوسف ایوہ الصدیق وافتنا فی 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف۔ تو آپ نے کہا کہ ہاں تعبیر بتلا دوں گا۔ تعبیر بتلائی۔ تعبیر یہ تھی کہ تمہاری حکومت میں 7 سال کا قحط پڑے گا، پہلے 7 سال خود غلہ پیدا ہوگا، پھر اگلے 7 سال قحط پڑے گا۔ قال تزرعون 7 سنین دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحسنون۔ سارا اسٹاک ختم ہو جائے گا۔ آج تو آپ کولڈ اسٹور میں غلہ رکھاتے ہیں، سبزی رکھاتے ہیں، 7 سال خود غلہ پیدا ہوگا، اسٹاک کیسے کریں؟ سڑ جائے گا، چوہے کھا ڈالیں گے، گھن لگ جائے گا۔ حضرت یوسف اس کا حل بتلا رہے، غلہ ماڑو مت، کھانے بھر کا ماڑو، باقی بالی میں رہن دو۔ فما حصدتم فذروه في سنبله، غلہ بالی میں رہن دو، الا قليلا مما تاكلون، جتنا کھانا ہے اتنا۔ تعبیر تو ہو گئی۔ بادشاہ نے کہا ایک کام کرو، یوسف کو بلا کر لو۔ پھر آیا قاصد، یوسف بادشاہ صاحب بلا رہے ہیں آپ کو۔ فرمایا نہ، نکلوں گا نہیں۔ جیل میں ڈالا کیوں تھا یہ کلیئر کرو۔ کیوں؟ آئندہ نبی بننے والے ہیں، الزام لے کر باہر نہیں آنا۔ ارجع الی ربک، جاؤ بادشاہ سے کہو۔ ان عورتوں سے سوال کرو جنہوں نے اپنی ناجائز خواہش پوری کرنے کی مجھے دعوت دی تھی اور انکار کرنے پر مجھ کو جیل میں ڈالا گیا تھا۔ زلیخا نے کہا تھا لئن لم یفعل ما آمرہ لیسجنن ولیکون من الصاغرین، جس کے جواب میں اللہ کے نیک بندے نے کہا تھا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، پروردگار جیل میں جانا گوارا ہے، ناجائز منہ نہیں ماروں گا۔ تو بادشاہ نے کہا زلیخا مجھے تو اندازہ ہے تماشا تم ہی لوگوں کا تھا، تو اب بتلا سچ سچ میرے گلے میں پھانسی لگی ہوئی ہے، تو بتلا حقیقت کیا ہے؟ تو زلیخا نے کہا جس کو اللہ عزت دے اس کا ہاتھ کون پکڑ سکتا ہے؟ قالت امرأة العزیز الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین۔ ایمانداری کی بات یہ ہے غلط میں تھی، برائی کی دعوت میں دے رہی تھی، نوجوان بیداب ہے۔ آپ اس وضاحت کے بعد جیل سے باہر نکلے ہیں، ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین۔ بہت تفصیلی واقعہ۔ باہر نکلے
بادشاہ نے کہا یوسف اس مصیبت کا حل کیا ہے؟ تو فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، یہ ڈپارٹ مجھ کو دو، میں امانت دار بھی ہوں، مجھ کو سلیقہ بھی ہے۔ بادشاہ نے آپ کو وزیر خزانہ بنا دیا، غلے کا اسٹاک ہوا، اور پھر بادشاہ کا انتقال ہوا، پھر قحط پڑا، دور دراز تک اطلاع پہنچ گئی مصر کا بادشاہ کم پیسوں میں غلہ دے رہا ہے۔ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا بیٹا جاؤ مصر کے بادشاہ کے پاس غلہ لے کر آؤ۔ 10 بھائی چل کر آئے۔ حضرت یوسف کے اس واقعے کے بعد چھوٹے بھائی بنیامین تھے، ابا ان کو چھوڑتے نہیں تھے۔ 10 بھائی آئے اور بادشاہ کے دربار میں داخل ہوئے۔ حضرت یوسف نے ایک ہی نگاہ پہچان لیا کہ میرے بھائی۔ قرآن کہتا ہے وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ ان کے وہم و گمان تک میں نہیں تھا کہ مصر کے تخت پر بیٹھا ہوا ہمارا چھوٹا بھائی یوسف ہے۔ حال چال پوچھے، ابا کیسے، فلاں کیسے، فلاں کیسے، بڑی عزت کی، اور جاتے وقت ان کے پیسے انہی کی جھولے میں رکھوا دیے اور کہا کہ اگلی مرتبہ آنا تو چھوٹے بھائیے کو بھی لے کر آنا۔ آئے ابا، مصر کا بادشاہ بہت شریف ہے، آپ کا نام سنا، ہماری بڑی عزت کی، بڑی خدمت کی۔ ابا ایک شرط رکھی کہ آئندہ آنا چھوٹے بھیا کو لے کر آنا۔ یہ بات کرتے کرتے وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ عُدَّتْ إِلَيْهِمْ، پیسے اس کے اندر نکلے۔ کہا ابا دیکھیے بادشاہ نے پیسے بھی نہیں لیے۔ دوبارہ گئے تو بنیامین کو لے کر گئے۔ حضرت یوسف نے محبت میں بنیامین نے کان میں کہہ دیا انی انا اخوک، میں تمہارا بڑا بھائی یوسف ہوں۔ تو بنیامین پھیل گئے، اب میں لوٹ کر گاؤں نہیں جاتا، میرا بڑا بھائی مصر کا بادشاہ ہے، میں کیا کروں گا کنعان میں رہ کر، مجھ کو بھائی لوگ حیران کرتے، میں نہیں لوٹوں گا۔ اور یہاں پر رک کر ایک بات سن لیجئے گا، حضرت یعقوب کا امتحان چل رہا ہے۔ حضرت یوسف سمجھ رہے ہیں کہ میرے ابا کا امتحان چل رہا ہے، راز فاش نہیں ہونا چاہیے، راز فاش کر دیتے کوئی دقت ہی نہیں تھی۔ اب بنیامین جانے کو تیار نہیں، راز فاش کرنا نہیں، اب کیا کریں؟ بنیامین کے تھیلے میں بادشاہ کے پانی پینے کا پیالہ چھپا دیا گیا، سامان پیک کیا، چل دیے وہ لوگ، ادھر وہ چلے، ادھر پیالہ کہاں گیا، پیالہ کہاں گیا؟ دیکھو دیکھو یہ کنعان والے جا رہے، ان کے سامان میں پیالہ تو نہیں ہے۔ اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون قالوا واقبلوا علیہم ما تفقدون قالوا نفقد صواع الملک ولمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جب بھائیوں نے ظلم کیا تھا تو بھائی مجرم تھے، یہاں پر بھائیوں کے فرشتوں کو خبر نہیں کیا ہونے جا رہا ہے، پلٹ کر کہنے لگے کہ تم مذاق کرتے ہو، ہم نبی کے خاندان کے لوگ ہیں، ہم چوری کرنے آئے۔ کہا لیکن یہ بتلاؤ اگر بادشاہ کا پیالہ کسی میں نکلا تو؟ کہا جس میں نکلے اس کو روک لینا، طے ہو گیا۔ قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین قالوا جزاؤه من وجد فی رحلہ فهو جزاؤه۔ تلاشی لی گئی، اس کو کھول، اس کو کھول، اس کو کھول۔ جب بنیامین کا جھولا پلٹا گیا تو اس کے اندر سے پیالہ۔ اب بولو کیا کریں؟ کہا بادشاہ سلامت، ہم میں سے کسی کو روک لو، ایک کی جگہ 2 کو روک لو۔ اچھا مزے کی بات سنیے، جب 10 بھائی آئے تھے تو پوچھا آپ لوگ کئے بھائی ہو؟ کہا ہم لوگ 12 بھائی تھے، اب 11 بچے ہیں، ایک کیا ہوا؟ اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ حضرت یوسف سے۔ ابھی جب بنیامین روکے گئے تو کہا بادشاہ سلامت، یوسف کے مر جانے کے بعد، بھیڑیا کھا جانے کے بعد ابا رو رو کر اندھے ہو گئے تھے، بنیامین رک جائے گا تو ابا کی تو جان نکل جائے گی۔ قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین۔ جس کو چاہو پکڑ لو، ایک کی جگہ 2 پکڑ لو، اس بچے کو چھوڑ دو ورنہ ابا تو اوپر چلے جائے گے۔ کہا نہیں بھائی وہ تو طے ہو گیا، پہلے جس کے سامان میں نکلا اس کو روکا جائے گا، اب کیا کریں؟ کچھ بھائیوں نے کہا بھائی میں تو ابا کو دکھانے کے لائق ہوں نہیں، تم لوگ جاؤ ابا سے کہنا کہ ابا بنیامین نے چوری کیا، ایسا ہوا ایسا ہوا۔ لوٹ کر آئے، قالوا یا ابانا ان ابنک سرق وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین۔
ابا ہم جس قافلے کے ساتھ گئے ان سے پوچھ لیجئے، جن کے ساتھ لوٹ کر آئے ان سے پوچھ لیجئے، وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ حقیقت یہ ہے کہ بنیامین کے معاملے میں بھائی انتہائی بے قصور تھے۔ باپ سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے امتحان جاری ہے۔ حضرت یعقوب محسوس کر رہے ہیں کہ یوسف بھی کہیں نہ کہیں زندہ ہے، بنیامین بھی روک لیے گئے۔ کہا بیٹو ٹھیک ہے، اللہ کا امتحان جاری ہے۔ پھر غلہ ختم ہو رہا ہے، بیٹوں سے کہا جاؤ بیٹو، یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ چاہو یوسف کو بھی ڈھونڈو اور بنیامین کو بلانے کی کوشش کرو۔ تو بیٹے ناراض ہوئے، قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرزا او تکون من الہالکین۔ بیٹے باپ پہ ناراض ہو رہے ہیں۔ باپ کہہ رہے انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ بیٹو میں کیا بتلاؤں، میں اپنا درد اپنے رب سے کہہ رہا ہوں اور میں محسوس کر رہا ہوں وہ چیز تم محسوس نہیں کر رہے۔ لوٹ کر آئے تبارہ اور کہا بادشاہ سلامت، 2 مرتبہ تو ہم پیسے لے کر آتے تھے، اب تو ہمارے پاس پیسے بھی نہیں۔ بادشاہ سلامت نبی کا خون ہے، ہم نبی زادے ہیں، غلہ پورا دے دیجئے۔ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ صدقہ سمجھ کر دے دیجئے، پیسے نہیں ہمارے پاس۔ یہ آواز حضرت یوسف کے کان میں پڑی، میرے باپ کا خون، میرے سگے بھائی اور میرے سامنے صدقے کے لیے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ برداشت کا دامن چھوٹ گیا، زبان سے الفاظ نکلے هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون۔ کچھ یاد ہے تم نے یوسف کے ساتھ اور یوسف کے بعد بنیامین کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ بس یہ سننا تھا۔ پیروں سے زمین نکل گئی جب نگاہ کر کے دیکھا، رہی مصر کا بادشاہ تو ہمارا بھائی یوسف ہے۔ قالوا انک لانت یوسف قال انا یوسف وهذا اخی قد من اللہ علیہ۔ اس موقع پر حضرت یوسف نے ایک جملہ کہا تھا، موضوع گرچہ آج کا دوسرا ہے لیکن میں تمام نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، ہندوستان کے موجودہ حالات میں گھبرانے جانے والوں سے کہہ رہا ہوں۔ حضرت یوسف نے کیا فرمایا تھا؟ انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ انہ من یتقی ویصبر، یہ سورہ یوسف کی ریڑھ کی ہڈی ہے، تقوی اور برداشت۔ بھائیوں، جس کو اللہ سچا تقوی نصیب فرمائے اور جس کو مشکل حالات میں جملے کا حوصلہ نصیب فرمائے، کوئی طاقت اس کے قدموں کو اکھاڑ نہیں سکتی۔ حضرت یوسف کی زندگی میں تقوی بھی اعلیٰ معیار کا اور قوت برداشت بھی اعلیٰ معیار کی۔ زلیخا نے تنہائی میں دعوت دی تھی، رانی تھی، وہ کہہ رہی تھی یوسف مجھے خوش رکھو تم بھی خوش رہو گے۔ یوسف میں رانی ہوں، میرا ہاتھ پکڑنے والا کون ہے؟ اس وقت آپ کہہ رہے ہیں معاذ اللہ۔ زلیخا دھمکی دے رہی ہے لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن، آپ اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں رب السجن احب الی، جیل کاٹوں گا، تقریباً 12 سال جیل کاٹیے بے قصور ہو کر۔ اس کا حوالہ دے رہے ہیں انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اس کے بعد پوچھا بھائیوں اب تو راز فاش ہو گیا، بتلاؤ ابا کا کیا حال ہے؟ کہا یوسف حال مت پوچھو، تمہارے نگاہوں سے دور ہونے کے بعد آنکھیں سفید ہو گئی ہیں رو رو کر کے، اور بنیامین کے رک جانے کے بعد تو ابا بستر پہ لگ گئے ہیں۔ اب اور تب کی بات ہے، فرمایا جو ہوا ہوا، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یاتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین۔ جاؤ ابا کے چہرے پر میری یہ قمیص ڈال دینا، بینائی واپس آ جائے گی اور پورے خاندان کو لے کر کے مصر آ جاؤ۔ یہ وہ موقع ہے جب یہ خاندان کنعان سے مصر آیا۔ بات گرچہ لمبی ہوئی لیکن یہ واقعہ سنانا ضروری تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قرآن مقدس اس واقعے کو نقل کر رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتری، خداوند قدوس نے کہا بنی اسرائیل سے کہو موسیٰ اپنے اصل علاقے میں جاؤ، مصر میں کہاں مارے پھر رہے ہو گیا جو ہو گیا، کنعان جاؤ،
قرآن نے اس واقعے کو نقل کیا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، وہ مقدس زمین کہ تمہارا خاندانی علاقہ ہے، جاؤ، گئے، اللہ حکم مانا، پیغمبر کی بات مانی، اس نافرمان اور بزدل یہودی قوم نے کیا جواب دیا؟ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وانا لن ندخلها حتی یخرجوا منها فإن یخرجوا منها فإنا داخلون۔ وہاں تو دوسری قوم آ کر بس گئی ہے، بہت طاقتور ہے، عمالقہ ہیں، ان سے لڑنا ہماری ہمت نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھا رہے ہیں، اللہ نے وعدہ کیا ہے ادخلوا الباب فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ چلو تو آمنا سامنا تو نہ فتح پہلے نعرہ ہم بولتے بعد میں آئیں گے کمبخت بزدل قوم۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھا رہے ہیں، بدتمیزی کی حد کر دی۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، جب تک وہاں وہ رہیں گے ہم جانے والے نہیں ہیں، تم کو بہت شوق ہے جنگ کا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم نہیں جاتے، تم جاؤ، تمہارا خدا جائے۔ جس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا دل ٹوٹ گیا۔ قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، میں اس نافرمان قوم میں نہیں رہنا چاہتا۔ اللہ نے کہا موسیٰ اس قوم کو چھوڑو، تم الگ ہو جاؤ، ان کم بختوں کو 40 سال نکلنا نصیب نہیں ہوگا۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ یہ وہی کم بخت 40 سال بھٹکتے رہے اور موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ یہ واقعہ میں نے آپ کو اس لیے سنایا، اس پس منظر میں سنایا کہ اس علاقے کے سلسلے میں یہ مسئلہ بہت مختلفی ہے، کس کا حق ہے، کس کا خطہ ہے، فلاں ہے فلاں ہے، یہ داستانیں ہمالیوں کی۔ نوح علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں نافرمان قومیں ہلاک کی گئی ہیں، جہاد نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ڈیفنس اور دفاع کرنے کی اجازت دی گئی تھی، کمبخت مانے نہیں، ایک عرصے کے بعد پھر وہ چیز نافذ ہوئی۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک کا دور جو ہے یہ چوتھا مرحلہ ہے۔ کیا فرق ہے؟ پچھلے انبیاء کرام علاقائی ہوتے تھے، یہ نبی یہاں سے یہاں تک کے، یہ یہاں سے یہاں تک کے، وہ وہاں سے وہاں تک کے، ایک کتاب آئی مٹی دوسری آ گئی، دوسری مٹی تیسری آ گئی، تیسری مٹی چوتھی آ گئی، کوئی کتاب آخری کتاب نہیں، کوئی نبی آخری نبی نہیں، نبی کے بعد نبی، کتاب کے بعد کتاب، اور کوئی نبی کائنات کا نبی نہیں، علاقائی نبی۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں، شریعت محمدیہ کے بعد کوئی شریعت نہیں۔ انبیاء کرام کا یہ سلسلہ جس کے میں نے 4 مراحل بتلائے آپ کو، قرآن پاک سے ذوق رکھنے والوں کو اشارے کر رہا ہوں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، اس آیت کی تفصیل آپ دیکھ لیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ، اس آیت کی آپ تفسیر دیکھ لیں، ساری تفصیلات آپ کو مل جائیں گی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک کیا حالات تھے، نوح علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک کیا حالات تھے، اور موسیٰ علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کیا حالات ہیں، اور آپ کے بعد اب قیامت تک آخری مرحلہ ہے اس کے کیا حالات ہیں۔ اب سنیے، یہ تو ایک سیدھی سادی بات ہو گئی۔ مسئلہ یہ تھا کہ نبی اصلاً آتے تھے اللہ کا پیغام بندوں کو سنانے کے لیے۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور مشقتوں میں گزرا، مدینہ منورہ آنے کے بعد شروع کا دور مشقت میں گزرا، فتح مکہ کے بعد وسعتیں ہوئیں، مال و دولت قدموں پر نچھاور ہونے لگے، تو بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی کہ نبی ہونے کا مطلب علاقے کا ذمہ دار، مالدار، چودھری، تو ان لوگوں کی نیتیں خراب ہوئیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی بعض لوگوں نے زبانیں کھولی، میں بھی نبی۔ ایک بہت مشہور نام ہے مسیلمہ کذاب کا، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا
کہ آپ بھی نبی میں بھی نبی، آپس میں لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، آدھی آدھی پراپرٹی بانٹ لیتے. جس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا کہ میں نبی ہوں، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، اور کائنات اللہ کی ہے، نہ تیری نہ میری، یہاں بٹوارے کا سوال نہیں. اس نے دوبارہ پیغام کہلایا ٹھیک ہے آپ کی زندگی میں نہیں تو اتنا کر لیتے کہ آپ کے بعد میں ہوں. میں کہا وہ بھی نہیں، میں سچا نبی ہوں، اطاعت قبول کر ورنہ انجام بھگتنے کو تیار ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد ہی کچھ لوگ اور کھڑے ہو گئے ٹر کرنے والے. ایک عورت کھڑی ہو گئی سجاح نامی، اس نے کہا اب تک مرد نبی ہوتے تھے اب عورتیں نبی ہوں گی، پہلی میں. یہ تماشے ہوئے، کل بھی ہوئے، آج بھی ہوئے. اسی ملک ہندوستان کے اندر ایک شخص مرزا غلام احمد قادیانی نام کا، جو گرداسپور ضلع میں قادیان تحصیل میں، پنجاب صوبہ گرداسپور ضلع قادیان تحصیل، وہاں پیدا ہوا 1839 میں، مرا 1908 میں. اس کو بھی شوق ہوا تھا تماشے بازیاں کرنے کا. اس قسم کے لوگ کیوں کھڑے کیے جاتے ہیں، یہ ہے سوال. کچھ لوگوں کو شہرت کا شوق، کچھ لوگوں کو دولت کی حویث، کچھ باطل کے آلے کا. کل بھی ایسی تھا، آج بھی ایسے ہی. اس شخص نے بہت سی تحریریں اس کے نام منسوب ہیں، بڑے تماشے کیے. اس کے ایک آدھ تماشے میں آپ کو بتلا دوں، کیونکہ آپ حضرات کے لیے یہ موضوع نیا ہے، اس لیے میں بالکل آسان زبان میں اتنی ہی باتیں آپ سے کر رہا ہوں جو آپ کے دماغوں میں بیٹھ سکے، آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکے. اس نے گمراہی کے بہت سی عنوانات قائم کیے. اس کی کتاب ہے ازالہ اوہام، 2 جلدوں میں ہے، موٹی موٹی جلدیں، پوری کتاب تلبیسات سے بھری ہوئی ہے. اس نے کہا کہ بتلاؤ نبوت اللہ کی نعمت ہے نا. میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی تھی، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. نبوت نعمت ہے، ہم بھی کہتے ہیں نعمت ہے. تو یہ نعمت چلنا چاہیے کہ بند ہو جانا چاہیے؟ تو بھولے بھائی لوگ سمجھاتے ہیں نعمت ہے نا اس کو چلنے دو، مطلب کسی پر لا کر اس کو اسٹاپ مت کرو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت بند کیوں کر رہے ہو؟ اس نعمت کو چلنے دو. اچھی بات ہے. ہم پلٹ کر آپ سے پوچھتے ہیں بچہ قرآن پاک حفظ کرتا ہے؟ ہاں کرتا ہے. تو قرآن پاک پڑھنا نعمت ہے نا؟ ہاں نعمت ہے. تو حافظ نے اطلاع دی کہ آپ کے بچے کی 20 پارے ہو گئے، ماشاءاللہ آج آپ کی دعوت ہے. 22 پارے ہو گئے، 25 پارے ہو گئے، عید میں آپ کو جوڑا دیا. 28 پارے ہو گئے، 29 پارے ہو گئے، ماشاءاللہ 30 پارے مکمل ہو گئے. تو حافظ جی کو مارنے کھڑے ہو گئے. آپ نے نعمت کو روک کیسے دیا؟ چلنے دو. 31 32 33 34 35 ایسی ہوتا ہے. آپ کے گاؤں میں مسجد بن رہی ہے، نعمت ہے. فرش ہو گیا، فٹنگ ہو گئی، پہلا سلیب ہو گیا، دوسرا سلیب ہو گیا، پلاسٹر ہو گیا، وائرنگ ہو گئی، کلر ہو گیا، دروازے لگ گئے. مکمل بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ قیامت تک بنتی رہے گی. جس دن مسجد مکمل ہوگی تو آپ اپنے علاقے کے لوگوں کو بلائیں گے، بھائی آپ نے تعاون کیا تھا، پیسہ دیا، ماشاءاللہ بن گئی، اللہ جزائے خیر دے. کسی بھی بھلے کام کی تکمیل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی. جب نبوت شروع ہوئی آدم علیہ السلام سے تو کہیں مکمل بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور اس تکمیل کو آپ نعمت سمجھتے ہو، مصیبت سمجھتے ہو؟ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہوا ہے. چھین نہیں لیا گیا، امت کو محروم نہیں کر دیا گیا، تکمیل کر دی گئی ہے. قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. نعمت تمام ہوئی ہے، نعمت مکمل ہوئی ہے. ختم نبوت سلب نعمت نہیں ہے، ختم نبوت تکمیل نعمت ہے. اور آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں، میری ملاقات ہوئی کچھ قادیانیوں سے. میں نے پوچھا مردودو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین پہ بڑا ہنگامہ تھا، نبوت روک کیوں دی ہے؟ نعمت سے امت کو محروم کیوں کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے چلو، اس کے بعد تم نے اس مردود کو نبی مان لیا، وہ بھی مر گیا. اس کے بعد اب کوئی نبی کیوں نہیں؟ اب کیوں بند ہو گیا؟ مرزا کے بعد قادیانی کسی کو نبی نہیں مانتے. اس کا مطلب نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نہیں، یہ مردود خاتم النبیین ہے.
اچھا ہو سکتا ہے وہ انکار کر نہیں ایسا نہیں کرتے ہم مرزا صاحب کو خاتم النبیین نہیں مانتے، کم وقت تو مانتے ہو. کیوں؟ جب تک نبی کے بعد نبی آنے کا سلسلہ جاری تھا خلافت نہیں تھی. نبی کے بعد نبی، نبی کے بعد نبی، نبی کے بعد نبی. خلافت کب ہوگی؟ جب نبی کے بعد نبی نہ ہوگا. اس بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں. كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبی خلفه آخر وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی سيكون بعدی خلفاء. نبی کے بعد نبی تھے، خلافت نہیں تھی. میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، میرے بعد خلفاء ہوں گے. خلیفہ اول ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ثانی، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، اور قیامت تک خلیفہ راشد پیدا ہو سکتے ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی مرا تو پہلا خلیفہ حکیم نور الدین، دوسرا بشیر الدین، تیسرا ناصر، چوتھا طاہر، پانچواں مسرور. یہ خلفاء کیوں ہے؟ اس کا مطلب مردود تم یہ کہتے ہو خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر کے، یہ مردود ہے. کہاں نہیں تیری وہ تحریریں؟ ہزاروں صفحات تو نے سیاہ کیے تھے. ختم نبوت کو کھولو، گیٹ کھولو، دروازہ کھولو، امت کو محروم مت کرو. ختم نبوت انقطاع نعمت ہے. ختم نبوت انقطاع نعمت نہیں، تکمیل نعمت ہے. وہ آیا، جہنم چلا گیا. اس کے ماننے والے کچھ لوگ تھے نرم گرم، کہیں کہیں پائے جاتے ہیں. آگے بڑھیے. اب باطل کو قرار تو ہے نہیں، کچھ نہ کچھ چاہیے. قرب قیامت کا دور ہے. پہلے فتنے بڑھیں گے، حالات خراب ہوں گے، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا. پھر امام مہدی کا ظہور ہوگا. پھر 60 سال کے بعد دجال ظاہر ہوگا. پھر مقابلہ ہوگا دجالی فوج سے امام مہدی کی فوج کا. پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. پھر دجال مارا جائے گا. پھر عیسیٰ علیہ السلام 40 سال مکمل کریں گے. پھر ان کا انتقال ہوگا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں 4 قبروں کی جگہ ہے، 3 فل ہے، چوتھی خالی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی. یہ تفصیلات حدیثوں کے اندر، کتابوں کے اندر موجود ہیں. اب تھوڑی سی معلومات میں آپ کو فراہم کر دوں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ کیوں اٹھائے گئے، دوبارہ کیوں بلائے جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا. بات چلے گا نا، کوئی دقت تو نہیں؟ 11:30 ہو رہا ہے، بوجھ تو نہیں لگ رہا آپ نے؟ بات مکمل کروں میں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک. میں نے کہا کہ آپ لوگ زیادہ شرط ہے، تھوڑا پانی پلا دو. ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے آپ لوگ. جس زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا انداز کیا تھا، بغیر باپ کے کیوں پیدا کیے گئے، وہ حالات کیا بنے، زندہ آسمان پہ کیوں اٹھائے گئے، پھر اتریں گے. عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ جو ہے بی بی مریم، پیدائش سے ہی ان کے ہاں اللہ کی خصوصی نعمتیں اور ان کے اوپر کرامتیں ظاہر ہو رہی تھی، اس سے بحث نہیں. بی بی مریم کنواری ہیں، غیر شادی شدہ ہے. اپنے گھر کے مشرقی خطے میں نہانے کے لیے پردہ لگا کر غسل خانے میں گئی. کپڑے اتار کر نہانے جا رہی تھی. ایک انسان کی شکل میں ایک شخصیت سامنے آ کر کھڑی ہو گئی. یہ دیکھ کر چونکی، کہا بھائی اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، ہٹو یہاں سے. تو آنے والے نے کہا میں انسان نہیں ہوں، فرشتہ ہوں. فرشتوں کے لیے پردے کے مسائل نہیں، اس لیے کہ ان کے اندر نفسانی خواہش نہیں ہے، شہوت نہیں ہے. تو پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا لڑکا دینے آیا ہوں. مجھ کو لڑکا کیسے ہوگا، میری شادی کسی سے نہیں ہوئی، کسی مرد سے میرا تعلق نہیں ہوا. تو فرشتے نے کہا اللہ اس کا محتاج نہیں ہے، اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے. پھر بی بی مریم نے سوال کیا کہ اللہ اس قدرت کو یہاں کیوں استعمال کرنا چاہ رہا ہے؟ اللہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہ کہہ کر فرشتہ پھونک مار کے چلا گیا. اور کچھ دنوں کے بعد ان کو بچے کی پیدائش کا احساس ہوا. اب بستی میں کیسے رہیں، گاؤں میں کیسے رہیں، وہ نکل گئی جنگل میں اور وہاں بیٹھ کر اپنے آپ کو کوس رہی ہیں، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا.
پیچھے لوٹیے. 16ویں پارے میں سورہ مریم میں قرآن مقدس اس واقعے کو نقل کر رہا ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، اپنے گھر کے مشرقی حصے میں پردہ لگا کر نہانے گئی. فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، پردہ لگایا. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے روح القدس کو بھیجا فرشتے کو. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، وہ فرشتہ ایک صحت مند انسان کی شکل میں سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تیرے اندر خوف خدا ہو میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں. قال انما انا رسول ربک، میں فرشتہ ہوں انسان نہیں. کیوں آئے ہو؟ لأہب لک غلاما زکیا، تم کو بیٹا دینا ہے. قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، بچہ کیسے ہوگا؟ میں کوئی آوارہ فاحشہ عورت نہیں ہوں، کسی شوہر سے میری شادی نہیں ہوئی ہے. قال کذالک، ہوگا تو ایسا ہی. قال ربک هو علی ہین، آپ کے رب نے کہا ہے ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں. جو اللہ انڈے میں جان پیدا کرتا ہے، آپ بیج ڈال کر چلے آتے کھیت میں، وہ بیج سڑ گل کے فنا ہو جانا چاہیے، اس سے پودا نکالتا ہے، وہ ان اسباب کا محتاج نہیں ہے. تو سوال پیدا ہوا ٹھیک ہے محتاج نہیں ہے، تو یہاں اس طاقت کا مظاہرہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ غور سے سنیں علماء کرام، قرآن جواب دے رہا ہے. اذا جعلہ آیۃ للناس، ہم عیسیٰ کی پیدائش کو قدرت کی نشانی بنا کر پیش کرنا چاہتے ہیں، اس کو عام انسانوں پر قیاس مت کرو. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، فیصلہ ہو چکا ہے. فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، لوٹ کے اپنے گھر گئیں. اور اس کے بعد پھر کچھ دنوں کے بعد جب درد ذہ ہوا، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، ایک کھجور کے پیڑ کے نیچے آ کر بیٹھ گئیں اور کہہ رہی کیا منہ دکھاؤں گی قوم کو. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها، آسمان سے آواز آ رہی ہے، خدائی آواز آ رہی ہے، اللہ تحزنی، غم مت کرو. قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا. دیکھو چشمے کا پانی بہ رہا ہے، کھجور کو ہلاؤ، تر و تازہ کھجوریں گریں گی. فکلی وشربی وقری عینا، کھجور کھاؤ، پانی پیو، آنکھ کو ٹھنڈک کرو، ریلیکس. بچے کو گود میں لو، بستی میں لوٹ کر جاؤ. بچے کو لے کر بستی میں کیسے جاؤں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ جواب دیا گیا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ نُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. کوئی تم سے کچھ کہتا ہے تو کہنا میں نے نہ بولنے کا روزہ رکھا ہوا ہے، میں بات نہیں کروں گی. بچہ جواب دے گا. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، بچے کو گود میں لے کر اپنی بستی میں آئی تو لوگوں نے کہا ہارے بٹیا، تیرے ماں باپ تجھ کو پال کے اس دن کے لیے بڑا کیا تھا، منہ کالا کر کے آ گئی. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا اخت هارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا فاشارت اليه. تو بی بی مریم نے خود جواب نہ دے کر اشارہ کیا بچے کی جانب. تو قوم اور بھڑکی، غلطی تیری، الزام بچے کو دیتی ہے، کہیں بچہ بولا کرتا ہے. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. بس یہاں سے قدرت نے اپنا کام شروع کیا. عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں سر اٹھایا اور تقریر شروع کی. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. تب قوم کی دماغ کی بتی جلی، معاملہ کچھ اور ہے. سمجھدار لوگ سمجھ گئے. بہرحال عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، ان کو خداوند قدوس نے نبوت دی. تو مخالفین، سب کے مخالفین ہوتے تھے. کچھ لوگوں نے کہا ناجائز کی اولاد، اس کی بات سننا نہیں. اس زمانے میں جو مذاہب دنیا کے اندر رائج تھے ان میں یہ بات مشہور تھی کہ مسیح دو ہوں گے، ایک المسیح الصادق، ایک المسیح الدجال. عیسیٰ ابن مریم المسیح الصادق ہے اور جھوٹا المسیح الدجال ہے، اس کا نام بھی المسیح ہے. اس زمانے کے یہودیوں نے کہا کہ یہ المسیح الدجال ہے. ان کے خلاف ہنگامہ ہوا، کیس ہوا، پھانسی کا فیصلہ ہوا. ان کو لے کر پھانسی کے لیے چلے. عدالت شہر میں ہے، پھانسی گھر شہر کے باہر ہے. پہلے ایسا ہوتا تھا، عیدگاہ باہر، قبرستان باہر، پھانسی گھر باہر، شمشان گھاٹ باہر، پیشاب پخانہ باہر. تو آج آبادیاں بڑھ گئی، سے بندر ہو گیا.
عدالت جہاں ہے کورٹ وہ شہر کے اندر ہے، جہاں پھانسی ہونا ہے وہ شہر کے باہر ہے۔ عدالت کی سیکورٹی دوسری ہے، پھانسی گھر کی سیکورٹی دوسری ہے۔ مقدمہ چلا، فیصلہ ہوا ان کے خلاف پھانسی کا۔ یہ فیصلہ کب ہوا؟ جمعہ کے دن۔ یہودیوں کے ہاں سنیچر یوم السبت چھٹی کا دن ہے، آئندہ کل سب بند ہے، آج کا آج پھانسی ہونا چاہیے، اور پھانسی کا فیصلہ ہوا دوسرے وقت۔ چند گھنٹے باقی ہیں، دن ڈوب جائے گا، پھانسی نہیں ہوگی، چلو چلو چلو۔ جس شخص کو پھانسی دیتے تھے تو آپ نے دیکھا ہوگا ٹھیک ہے سمجھتا ہوں، جس شخص کو پھانسی دیتے تھے وہ پھانسی کی لکڑی اسی پر لاتے تھے، سلیب چوکور ہوتی تھی، اسی پہ کھڑا کر کے پہلے پھندا پہنا کر پھر کیلے ٹھوک دیا کرتے تھے، وہ لکڑی کوئی اور لاتا نہ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام پر لکڑی لاد دی گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام ابھی کنوارے 33 سال کی عمر میں اٹھا لیے گئے، ہلکا بدن ہے، وہ لکڑی ان پہ لاد دی گئی، تیز چلو تیز چلو تیز چلو، دن ڈوب نہ جائے۔ تو ایک نالائق جو اس کام میں بہت آگے تھا، اس نے کہا ایک کام کرتا ہوں، لکڑی لے کے میں چلتا ہوں، جب یہ سلیب پھانسی گھر پہنچے گی تو وہ تیاری کریں گے، تم عیسیٰ کو لے کر آؤ۔ یہ آگے چلا اور جا کے اس لکڑی ان لوگوں کے حوالے کی۔ ان لوگوں نے فوراً پھندا پھانسی ریڈی کیا، اس کو پکڑ کے دستور کیا تھا، جس کو پھانسی ہونا لکڑی لے کر وہی آئے گا، یہی کمبخت لے کے آگے گیا تھا۔ اب وہ بات یاد رکھیے گا، عدالت کی سیکورٹی دوسری ہے، پھانسی گھر کی دوسری ہے۔ ان کو کچھ نہیں معلوم پھانسی کس کو ہونا ہے، جس کو ہونا ہے لکڑی لے کے وہی آئے گا۔ یہ کمبخت آیا ہے، اٹھایا اور ٹانگ دیا پھانسی پہ، وہ ہاں کرتے رہا، چاہے اس کو ہاتھ اور مارے، کمبخت سب کو حیران کر رکھا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ پھانسی پہ ٹانگ دیا، جھنڈا لہرا دیا، تب تک یہ لوگ لے کر عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں پہنچے، پھانسی ہو گئی پھانسی ہو گئی پھانسی ہو گئی، جشن منانے لگے۔ جب پھانسی سے فرصت پائے، مجمع چھٹا، تو کہا وہ جو ہمارا آدمی آیا تھا آگے وہ کہاں ہے؟ کہا ٹنگا تو ہے۔ ارے کس کو ٹانگا؟ جو لکڑی لایا اسی کو ٹانگا۔ ارے بابا وہ مجرم نہیں تھا، مجرم دوسرا تھا، عیسیٰ کہاں ہے؟ یہ تو ہمارا آدمی ٹنگ گیا، تو عیسیٰ کہاں ہے؟ نہیں تو عیسیٰ ہمارا آدمی کہاں ہے؟ ایک آدمی کم ہو گیا نا۔ خدا بندے قدوس کے فرشتے کو بھیج کر عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان کو اٹھا لیا، جاؤ الجھے رہو۔ یہ گتھی حل نہیں ہوئی کہ پھانسی دی کس کو؟ اپنے آدمی کو تو عیسیٰ کہا ہے، عیسیٰ کو تو ہمارا آدمی کہا ہے۔ اپنا منہ پیٹ کے لوٹ آئے، اس کو قرآن نے کہا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم۔ گتھی الجھ کر رہ گئی۔ اگر قرآن نے وضاحت نہ کی ہوتی قیامت تک مسئلے کا حل نہ ہوتا۔ قرآن کہہ رہا ہے وما قتلوه یقینا بل رفعه الله الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا۔ اللہ طاقتور ہے، اللہ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں، اللہ کے پاس مہمان ہے۔ اب قرب قیامت میں وہ نکلے گا کانا دجال، تب خدا بند قدوس عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ اتاریں گے، دونوں کی آمنے سامنے کی جنگ ہوگی، دجال مارا جائے گا، تو دجال کا ساتھ دینے والوں کی آنکھیں کھل جائیں گی، یہ جھوٹا ہے وہ سچے ہیں۔ تو اس وقت یہودی مارے جائیں گے، چند تائب ہوں گے، باقی سارے مارے جائیں گے۔ اس وقت عیسائی یہودیوں کا ساتھ دے رہے ہوں گے، ان کو یقین ہو جائے گا کہ نہ ہمارے پیغمبر دوبارہ اترے، جھوٹا مارا گیا، سچے یہ ہیں۔ وہ پوری عیسائی قوم عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کلمہ پڑے گی اور عیسیٰ علیہ السلام شریعت محمدیہ کی پیروی کر رہے ہوں گے۔ تین ہی آسمانی مذاہب اس وقت ہیں، عیسائیت، یہودیت اور اسلام۔ یہودی مارے جائیں گے، عیسائی طائب ہو جائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام شریعت محمدیہ کی پیروی کر رہے ہوں گے۔ اس کو کہا گیا کہ ایک جھنڈا ہوگا، ایک کلمہ ہوگا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام بقیہ زندگی اپنی گزاریں گے، شادی ہوگی، انتقال ہوگا، روضہ اقدس میں آپ کی تدفین ہوگی۔ موضوع چونکہ بہت اہم ہے، ان میں سے کوئی بات شارٹ کرنے جیسی نہیں تھی۔ یہ جو موقع ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کو اترنے کا، اس سے کچھ دنوں پہلے امام مہدی ظاہر ہوں گے دنیا کے حالات کے پیش نظر۔ اب چونکہ امام مہدی کے ساتھ بہت سے وعدے ہیں، ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا، انصاف دنیا کو بھر دیں گے، تو کچھ چوروں کو یہاں بھی چوری کرنے کا شوق ہوا،
کچھ جھٹے کھڑے ہو گئے کہ میں مہدی، میں مسیح، میں فلاں، میں فلاں. یہ دلائل کی تفصیل کا بیان کرنے کا موقع نہیں ہے. میں نے بنیادی طور پر اجمالی باتیں آپ کو بتلائی. اب لوٹیے ختم نبوت، تحفظ ختم نبوت. آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. نبوت کس کو کہتے ہیں میں نے اس کو وضاحت کر دی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اس کی وضاحت کر دی. اور اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا. پھر ان چوروں کا کیا حکم ہے؟ وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہو یا جھٹا دعویٰ مہدویت کرنے والا شکیل بن حنیف ہو، یہ انتہائی مجرم ہیں. ان کی باتوں میں بالکل نہیں آنا چاہیے. حضرت مہدی جب امت ان کے ہاتھ پر بیعت کرے گی خانہ کعبہ کے سامنے، اس کے بعد ایک دن سکون سے نہیں بیٹھیں گے. 7 سال تک باطل طاقتوں سے ان کا مقابلہ ہوتا رہے گا. دجال کا ظہور ہوگا، اس سے مقابلہ ہوتا رہے گا، اور بالآخر عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہو جائیں گے. دمشق کی مسجد میں رات میں امام مہدی کی فوج کم ہوگی، دروازے بند کر کے تہجد میں رو رو کر دعا کر رہے ہوں گے، پروردگار اب تیری مدد کا سہارا ہے. فجر کی اذان ہوگی، لوگ سنت پڑھ چکے ہوں گے، امام مہدی مصلی پر جا چکے ہوں گے، تکبیر ہو رہی ہوگی. عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے آسمان سے اس مسجد کے منارے تک اتر آئیں گے اور فرشتے لوٹ جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام آواز دیں گے، سیڑھی لگا کے آپ کو اتارا جائے گا. وہ نیچے آئیں گے تو امام مہدی اشارہ کریں گے، آئیے نماز پڑھائیے. فرمائیں گے نہیں، آپ نماز پڑھائیے، میں مقتدی بن کر نماز پڑھوں گا. امت محمدیہ کا فرد مصلی پر ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے آپ نماز پڑھائیے، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حدیث کی اکثر کتابوں کے اندر روایت موجود ہے، کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم و امامکم منکم. عیسیٰ ابن مریم اتریں گے، تمہارا امام تم میں سے ہوگا، امام مہدی امامت کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام مقتدی بن کے نماز پڑھیں گے. عقل کے دشمنوں، دونوں ایک کہاں ہے؟ ایک مصلی پر ہے، ایک آسمان سے اتر رہا ہے. دونوں ایک کہاں ہے؟ ایک 7 سال سے جنگ کر رہے ہیں، ایک ابھی اترے ہیں دجال کو قتل کرنے کے لیے. دونوں ایک کہاں ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نماز کے بعد امت کہے گی حضرت حالات بہت ناسازگار ہیں. دجال باہر اپنی فوج کو لے کر پوری مسجد کو گھیرے ہوگا کہ دروازے کھلے، ہم ان کی تکہ بوٹی کریں. عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے فکر مت کرو، اب مشکلات کے وقت ختم ہو چکے، مجھ کو نیزہ دو، دروازے کھولو. دروازے کھولے جائیں گے، دجال آگے بڑھے گا. خداوند قدوس عیسیٰ علیہ السلام کی طاقت دیں گے، جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک آپ کی سانس جائے گی اور آپ کی سانس تلوار کا کام کرے گی. صرف کھڑے ہو کر جو دیکھیں گے صف کی صفیں کٹ کٹ کے گریں گی، دجال پر نگاہ پڑے گی، وہ سمجھ جائے گا سچے مسیح آ گئے. دجال بھاگے گا، یہودی چند تائب ہوں گے، باقی سارے مارے جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے. کہاں سے؟ دمشق سے. کہاں تک؟ اسرائیل کی راجدھانی تل ابیب سے 18 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شہر ہے لد. اس وقت نہ وہ شہر تھا، نہ وہاں پر تل ابیب تھا، نہ یہودیوں کی حکومت تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرما رہے 1450 سال پہلے، یقتلہ عند باب لد. لد کے گیٹ کے پاس دجال کو عیسیٰ علیہ السلام گرا کر ماریں گے. اس وقت نہ لد شہر تھا، نہ وہاں ایئرپورٹ تھا، نہ وہاں گیٹ تھا. وہ جگہ طے ہے کہ یہاں پر ماریں گے. محققین لکھتے ہیں کہ دجال ایئرپورٹ میں گھس کر کسی فلائٹ میں بیٹھ کے بھاگنا چاہ رہا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام باہر اس کو گرا کے مار دیں گے. جب دجال مارا جائے گا تو جو لوگ دجال کا ساتھ دے رہے ہیں ان کی آنکھ کھلے گی، او ہو سچے مسیح آ گئے، جھٹا مارا گیا. سارے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر کلمہ پڑھیں گے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. اتنے واضح دلائل اور حقائق ہونے کے باوجود وہ چروا کہتا ہے میں مسیح ہوں، میں مہدی ہوں، دونوں ایک ہیں. عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے تو کمبخت حنیف کی اولاد. عیسیٰ علیہ السلام آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے 571 سال پہلے پیدا ہو چکے، صاحب شریعت ہیں، ان کی کتاب بائبل ہے، ان کی امت عیسائی ہے. ان 3 طرح قسمیں آتا ہے، لیکن ہائے افسوس کہ ہمارے لوگوں نے حقائق کو سمجھا نہیں، امت کی صحیح رہبری نہ کر سکے. ابھی بھی سویرا ہے. علماء کرام کے بیانات سے
کتابوں سے فون پر رابطہ کر کے اس قسم کے فتنوں کا تعاقب کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جلسے کو منعقد کرنے والوں کو بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ آپ کو میرے بعد شعراء اسلام کو بھی سننا ہے، زندگی سلامت پھر کبھی آنا ہوگا، اگلی باتیں ہوں گی۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ جی ہاں جی ایک اہم بات، آج کے اہم مقرر مولانا عبداللہ کانپور والے، ان کو آنا تھا، وہ تیار تھے آنے کے لیے۔ ابھی جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا 2 مرتبہ میری بات میری بہن سے ہوئی، ان کی اہلیہ کی طبیعت اچانک زیادہ خراب ہو گئی، وہ آنا چاہ رہے تھے۔ میری بہن نے کہا بالکل مت جاؤ، گھر میں کوئی نہیں ہے، اور اب تک میرے آنے سے 10 منٹ پہلے تک ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ عجیب صورتحال تھی ان کی، تو میری بہن نے کہا کہ عبداللہ بار بار مجھ سے کہہ رہے تھے کہ مجھ کو وہاں جانا چاہیے، ان لوگوں کو بہت تکلیف ہوگی۔ میں نے ان کو ڈانٹ کر روکا کہ بالکل نہیں، اہلیہ کی یہ حالت ہے، گھر چھوڑ کر مت جاؤ، تو وہ گھر پہ ہی ہیں، ان کو اس سلسلے میں معذور سمجھا جائے۔ قصداً انہوں نے آنے سے انکار نہیں کیا، مجبوری کی بنیاد پر رکے۔ بہن کے فون آ جانے کے بعد میں پورے اطمینان کے ساتھ اس بات کی وضاحت کر رہا ہوں کہ وہ کسی مجبوری سے نہیں آ سکے۔ حضرات گرامی ایک اعلان سماعت فرما لیں۔ 23 فروری بروز اتوار بوقت بعد نماز ظہر یعنی 1:30 بجے الجامعۃ القاسمیہ سے